बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादा दुरूदुस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमारा प्रोग्राम इसकी जो सिलसिलावार जो एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है वज़ू और तहारत के ऊपर, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत है हमारे स्टूडियो की जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद बैग साहब और जनाब मौलाना मोहम्मद अहसान अज़ीम साहब। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप प्रोफेसर हैं इस्लामी उसूल और तिब जदीद के जी। इस पे आपका रिसर्च वर्क भी है, तो आज मैं चाहूँगा कि इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह तिब के हवाले से। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहसान अज़ीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं हज़रत? खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आप दोनों अहबाब का एक बार फिर ममनून। और अपने नाज़रीन के लिए उनके मालूमात के लिए ये आपसे ये क्वेश्चन आपकी तरफ जा रहा हूँ कि क्योंकि आपका ये टॉपिक यही है तिब जदीद का, तो वज़ू करने के तिब्बी फ़वाइद क्या है? जज़ाकुमुल्लाह जनाब ज़ुबैर अलवी साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया क्योंकि हर चीज़ की हिकमत है और दाना लोग उस हिकमतों को पा लेते हैं। सही। वज़ू के हवाले से आप अभी गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा एक कोरोना के नाम से बीमारी सरफहरिस्त उठी थी। सही। और उस पे उन लोगों को बहुत कम उसने मुतासिर किया था जो वज़ू की इस सुन्नत पर अमल करते थे कि वो नाक को अच्छी तरह पानी पहुंचाते थे और गरारे करते थे। सुभान अल्लाह। और तिब में एक चीज़ जो रिसर्च के बाद साबित हुई कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है गरारे करना। जो हम गर्गल्स करते हैं गरारे, ये वज़ू की सुन्नतों में हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा, हमारे यहाँ जो पूरे बदन के आज़ा का मरकज़ है ना, वो तीन चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तीन चीज़ें हैं, एक पैर के तलवे हैं, एक हाथ के तलवे हैं और एक चेहरे का ये आपका जो दाया है, ये आपके मरकज़ है। हुक्मा को आपने देखा होगा, क़याफ़ा शनास को आपने देखा होगा। हुक्मा चेहरा देख के बता रहे हैं जी इसको मसला, मुझे लग रहा है इसका जिगर में मसला है या इसके अतिबाज़रात इससे वाकिफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी दौर जदीद के अंदर चाइना ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट निकाले हैं कि आपके जिगर में दर्द होगा तो वो यहाँ लगाएंगे और आपको आराम होगा, वो एक्यूपंक्चर टाइप की जो चीज़ें। तो जब हम वज़ू करते हैं तो ये तीन चीज़ें हमारी फोकस होती हैं। सही। ये तीनों चीज़ें फोकस होती हैं। हम मुंह को धोते हैं तो इसमें जिस ऑर्गन्स के असरात इधर से जा रहे होते हैं वो उनको फ़ायदा पहुंचता है और वो तरोताज़ा हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह हाथ हम अच्छी तरह धोते हैं तो हाथ के अंदर जो ग़लाज़तें होती हैं, जो मतलब उसके वो होते हैं, पोर होते हैं, उसके अंदर जो डेड सेल होते हैं वो हट जाते हैं। इसी तरह पैर के साथ भी ये अमल हम करते हैं। ठीक है। तो ये इसके तिब्बी फ़वाइद में एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्त है। ठीक है कि ये एक जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है। बाद लोग एक हदीस बोलते हैं आधा ईमान है, ये हदीस नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का। वज़ू तहारत जो है ईमान का हिस्सा है। यानी कोई भी दुनिया की भलाई होगी ना, कोई भी, वो ईमान की मीरास है, वो ईमान की मीरास है, दीन की मीरास है, वो हमारा हिस्सा है। तो पाकी जितनी होगी, जैसे मक्का के अंदर लोग इस्तिंजा करते थे ढेलों से, मदीना में गए तो उन्होंने जाके ढेले के साथ पानी का इस्तेमाल भी शुरू किया। तो कुरान ने ये बात कही, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं कि ज्यादा पाकीज़ा हो जाए, तो अल्लाह ने उनको पसंद भी फरमाया। तो ये जितनी पाकीज़गी होगी उतनी जो है इंसान की सेहत बढ़ेगी, और जितनी सेहत बढ़ेगी उतनी जो है इंसान बेहतरीन मोमिन साबित हो सकता है। तो इसका ताल्लुक तिब के हवाले से, और आपको आए दिन इन हवाले से जब भी कोई भी चीज़ ऐसी आती है उसमें आपको सामने नजर आएगा कि ये करने से इतना फ़ायदा होता था और हमें नहीं पता, ये करने से इतना फ़ायदा होता था हमें नहीं पता। तो ये चीज़ें वो आ रही है सदा, दमादम कुन फयकून। तो ये जो है वो आती जाएगी और ये खुलती जाएगी, और इस्लाम की हक्कानियत जो है ना वो
جس طرح کہ مولا علی کے یہ فرمان کے جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے کہ مسح کرتا ہے، گردن دھوتا ہے، اپنی گردن پہ گردن کا مسح کرتا ہے، تو ایسا شخص کبھی جو ہے فاطر العقل نہیں ہوگا، وہ پاگل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 5 وقت وہ اپنے اس اعضاء کو بھگو رہا ہے، تو یہاں سے کیونکہ یہاں سے جو وین جاری وہ ڈائریکٹ دماغ کے اندر جاری. یہ بھی ایک بہت نمایاں بات ہے کہ وہ اس عمل کو کیا کرتے تھے کہ جو وہ مسح گردن کا مسح جو ہے کہ سنت میں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وضو کے لیے مخصوص اعضاء کا ہی کیوں کہا گیا؟ اب جس طرح کہ جب انسان وضو کرتا ہے بظاہر تو اس کو جو کہ استنجے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے، اور اس مخصوص اعضاء کا کیوں کانسیپٹ دیا گیا کہ بس صرف آپ نے ہاتھ منہ چہرہ اور پاؤں دھو لیے تو آپ پاک ہو گئے، وضو ہو گیا؟ اسی طرح غسل میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ بظاہر تو آپ نجاست میں ہیں، لیکن آپ نے 3 فرض پورے کر لیے اور پانی بہا لیا تو آپ پاک ہو گئے. تو یہ کانسیپٹ دیکھیں، ایک چیز یہ سوال عموماً آتا ہے، مختلف جو لوگ جو اسلام بہت زیادہ ذہن اور اس کا استعمال کرتے ہیں وہی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ وضو میں اعضاء کا دھونے کا تصور کہاں سے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ نواقض وضو کیا ہے. ہم پہلے اس کو تھوڑا سا مختصر ڈسکس کر لیں کہ وضو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، جس کو ہم نواقض وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شرمگاہ کے کسی بھی حصے سے کسی قسم کی کوئی سی بھی چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور جو مطلب بدن کے کسی حصے سے، یہ مسئلہ احناف کے یہاں بھی ہے کہ کسی حصے سے اگر خون نکل جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کسی بھی حصے سے. احناف کے یہاں ایک اور مسئلہ ہے. احناف کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ جس کے ہم سب پیروکار ہیں، ان کے ہاں نماز میں اگر زور سے قہقہ مار کر ہنس لیتے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح ہے. ہم سو جاتے ہیں، اس طرح سوتے ہیں کہ ہم اگر ذرا سا بھی وہ ٹیک ہٹ جائے تو ہم گر جائیں، ایسے سونے سے بھی احناف کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ جو تینوں کام میں نے بتائے، دوسرے جو ان کے مقابل کے امام تھے جو مجتہد تھے، وہ بھی اپنے وقت کے مجتہد تھے اور رحمہ اللہ تھے، انہوں نے ان تینوں پر کہا وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے لوگ جب سعودیہ جاتے ہیں تو ہمارے وہاں کے مقامی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سو رہے ہیں، اور جیسے اللہ اکبر اقامت شروع ہو کھڑے ہو گئے تو ان کو کراہیت آتی ہے کہ یہ لوگ کیسے ظالم ہیں، جبکہ ان کے مسلک میں، ان کے جو اجتہاد میں یہ چیز جائز ہے کہ نماز ان کے ہاں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں، مسواک سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کے امام نے جو اجتہاد دیا، جو دلائل دیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس طرح وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی، چونکہ ہم سب فقہ حنفی کے فالوور ہیں، جیسے کہ توجہ دلائی گئی، پاکستان کی اکثر آبادی فقہ حنفی کی فالوور ہے، تو ہمارے امام ظاہر ہے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. ان کا مذہب، ان کا مسلک یہی ہے کہ خون جو ہے نا بلیڈنگ ہوتی ہے، اور خون جس جگہ سے نکلا ہے وہ جگہ چھوڑ دے، آگے بڑھ جائے تو یہ بہتا خون ہے، اور جیسے بہتا خون نکلے گا تو وہ بہتا خون جو ہے نا وہ ناقض وضو ہے، وہ وضو توڑ دیتا ہے. وہ جسم بھی کسی بھی حصے سے نکلے، خون نکلا ہو، نکل کے چمکا صرف بہا نہیں، اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وہ ناقض وضو نہیں ہے. لیکن وہ یہاں سے نکلا اور نکل کے اس نے جگہ چھوڑ دی، آگے بڑھ گیا، اب یہ جو ہے نا وہ بہتے خون کے حکم میں آ گیا. تو بہتا خون جب بھی باڈی سے آپ کی نکلے گا وہ ناقض وضو میں شمار ہوگا، تو وضو آپ کا جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. ٹانگ تو چوٹ لگی ہے ٹانگ پر یا جو ہے کہ چہرے پر یا کمر پہ، پیٹھ پہ کہیں لگی ہے، خون وہاں سے رس رہا ہے، لیکن دھو رہے ہیں ہاتھ پاؤں. ہاں، اس بات کی طرف ہم آپ واپس آتے ہیں. یہ سوال ہوتا ہے کہ یار جو وضو ٹوٹنے کی جگہ ہیں وہ مختلف ہے اور دھونے کی جگہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو مطلب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پر آج کا اسٹوڈنٹ یہ کوشچن کرتا ہے بے شک. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے یعنی جو وجہ ناقض وضو بنی ہے، چاہے وہ کمر سے خون نکلا ہے تو ایک یعنی 5 فرض ہونی چاہیے تھے، ایک تو یہ وہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی صاف کرے، اس کو بھی دھونا چاہیے تھا. جبکہ ایسا نہیں ہے، اگر انسان ہے فارٹنگ کرتا ہے، ری خارج کرتا ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے اس کو کہ وہ جگہ دھو اور اپنا وضو کر لے، اس کا وضو ہو جاتا ہے. تو اس پر یہ سوال اٹھا کئی جگہوں پر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام چونکہ ایک چہرہ اور پیر اور ہاتھ کو پاک رکھنے کے لیے کوئی بہانہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی بہانہ کریں. اب اس میں اگر ہم سمپلی ہنسنے کو وجہ بنا لیتے تو انسان مصیبت میں آ جاتا، سونے کو بنا لیتے تو پھر دن میں 1 دفعہ کرتا،
کھانے کو بنا لیتے تو بھی صحیح، مطلب تو صحیح۔ اس کو 5 دفعہ کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے، چونکہ یہ انسان کا لازمی انسان کا حصہ ہے، تو اس طرح یہ اس پہ فرض کرنے کی وجہ سے، اس کو ناقض وضو بنانے کی وجہ سے انسان پابند ہوا اپنے جسم اور چہرے اور ہاتھ اور پیر کو متعدد بار دھونے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس میں نظافت آئی تو صحت مندی آئی تو وہ ایک پاکیزہ اب اس کا بلڈ کا اسپاٹ جو ہے نا اس کے کپڑے پہ یا اس کے جسم پہ کہیں لگا ہوا ہے، جسم پر کہیں بلڈ لگا ہوا ہے، کان کے اوپر ہوا تو یہاں پیچھے کان پہ لگا ہوا ہے، اس نے وضو کیا لیکن وہ جگہ نہیں دھلی، یا جو ہے کہ کسی اور اعضاء پہ لگا ہوا ہے، تو کیا اس اسپاٹ کو اس کو ہٹانا نہیں ہے؟ دیکھیں اسپاٹ خون بہتا ہوا خون تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بہتا ہوا خون اگر چمک رہا ہے تو وہ تو اس پہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی وضو توڑنے کا سبب نہیں بنتا، لیکن اگر اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر، جس کو عربی میں کہتے ہیں دم مسفوح، یعنی خون بہہ کر تھوڑا سا آگے ہو گیا، تو ایسی صورت میں وضو توڑ دے گا۔ اب بدن پہ لگ جاتا ہے تو اس کو دھونا فرض ہے، وہ بدن کا وہ حصہ دھونا ہے، بدن کا وہ حصہ بھی اور کپڑے کا وہ حصہ بھی۔ لیکن ایک بات سن لی، ایک آدمی کا وضو اس نے دیکھا اس کا جو ہے نا خون لگا ہوا تھا، نماز پڑھ لی، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خون کتنا تھا، اگر یہ ہتھیلی کے برابر ہے، ہتھیلی کے برابر ہے تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی، ہتھیلی سے کم ہے تو، اگر ہتھیلی سے زیادہ ہے تو یہ کپڑے ناپاک ہیں، ان کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھے گا، یہ شرعی مسئلہ، یعنی کہ وہ کپڑے کا وہ حصہ، ہاں وہ حصہ اگر اس کی پیمائش کر لیا جائے، لکوڈ میں اگر نجاست اگر ہتھیلی سے شرائط بڑھ جاتی ہے، ہتھیلی کی ایک بالش نہیں، ہتھیلی جو آپ کا کف ہے، یہ ٹھیک ہے، کف کہلاتا ہے، یہ اس حصے سے چوڑی ہو جاتی ہے تو نماز اگر پڑھ لی ہے تو نماز دہرانا فرض ہے، اس کو نماز بھی ریپیٹ کرنی پڑے گی اور اس کو دھو کر نماز دہرا کے دوبارہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نجاست غلیظہ تھی یا نجاست خفیفہ تھی۔ غلیظہ کا مطلب بیٹ ہے، یعنی تھک، جس کو ہم کہتے ہیں کڑک جو ہو جاتی ہے، اگر کڑک ہے تو سکے کو دیکھا جائے گا، اگر سکہ نہیں ہے، پانی خفیفہ ہی تھی، تو اس صورت میں نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر خفیفہ نہیں، ثقیل یعنی غلیظہ تھی، گاڑی نجاست تھی، تو ایک سکہ جو ہوتا ہے 1 روپے کے برابر کا جو ہوتا ہے، بڑا جو ہوتا تھا، جو 5 روپے ہے، 5 کا سکہ ہے، اتنی بڑی اگر نجاست ہے تو اس کو پھر دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نماز دہرائی ٹھیک ہے۔ اب نجاست کے اوپر جائیں گے، جس طرح کہ ہر جانور کی نجاست ہوتی ہے، جس طرح کوئی پرندہ ہے آپ پر کوئی چلتی ہوئی کوئی بیٹ کر دیتا ہے، آپ کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، تو یہ بھی غلاظت میں شمار ہوگا؟ جی، اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب نجاست یا غلاظت جس کو بھی کہتے ہیں، اس کا حکم سب کا برابر ہے، کوئی بھی جاندار ہو، مطلب وہ ہے ناپاک، لیکن بعض پرندے ایسے ہیں کہ ان کی بیٹ، ان کی نجاست، اب جس طرح کبوتر ہے، آپ حرم میں دیکھیے کہ کبوتر تو چاروں طرف گھوم رہے ہیں، ہاں، اگر وہ نجاست کرتے ہیں، بیٹ کرتے ہیں، کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، تو کپڑا آپ کا جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور اس کپڑے میں آپ کی نماز جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ لیکن ایسے پرندے کہ جو مردار کھاتے ہیں، ان کی بیٹ جو ہے نا وہ ناپاک یہ ہے اصل میں کوشچن، ٹھیک ہے نا، ان کی بیٹ ناپاک ہے، اور ان کی بیٹ اگر کپڑوں پہ لگ گئی تو پھر حکم وہی ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا، جو نجاست کھاتے ہیں، بتا دیا کہ اس کی وہ مقدار کو اگر کراس کرتی ہے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاکی کی صورت میں آپ کو کپڑا جو ہے نا وہ پاک کر کے پھر آپ کو نماز جو ہے نا۔ اچھا، ایک یہ ذرا وہ ایسے کوشچن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر کی بیٹ کسی پر آ جائے یا کوے کی آ جائے تو کہتے ہیں یہ بڑا جو ہے کہ مسنون ہو گیا، یہ مسنون ہو گیا، مطلب یہ ایک توہم پرستی ہے، میں اس کو کہوں گا۔ لیکن ایک اسی مسئلے میں ایک ذیلی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک جس پر خواتین خصوصاً احتیاط نہیں کرتی، شیر خوار بچہ، جو بچہ دودھ پی رہا ہے، ہم عموماً بچوں کے ساتھ یہ مس بہیو کرتے ہیں اور اس کو اپنی ممتا اور اس کو اپنی محبت سمجھتے ہیں، اچھالتے ہیں، ہاں وہ بھائی او بھائی، تو اس صورت میں بچے کو الٹی لگ جاتی ہے، ہاں بچہ کہہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ الٹی کتنی مقدار میں نکلی، ٹھیک ہے، اگر اس کا منہ بھر کے نکلی ہے تو یہ ساری الٹی ناپاک کے برتن کپڑا دھونے پڑیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ، اچھا جی، اگر منہ بھر کے قے نکل رہی ہے تو وہ نجاست کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے اسپائٹنگ، ویسے تھوک، ویسے تھوڑی سی رال بہ گئی، وہ ناپاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، منہ بھر کے کرتا ہے، منہ بھر کے اگر ہوتی ہے تو اس سے وضو بھی انسان کا ٹوٹ جاتا ہے،
صحیح. یہ یاد رکھیے گا. جیسے انسان کا بعض اوقات ریجیکٹ ہوتا ہے، ری ایکٹ ہوتا ہے، کھانا واپس آ رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا، وہ پھینکتے رہتے ہیں، تو ایک مجلس میں نہیں ہے، جگہ جگہ پھینکتے جا رہے ہیں کر کے، تو ایسی صورت کے اندر وہ وضو توڑتا نہیں ہے. لیکن ایک دم اس کے منہ میں بھر گیا اور باہر جا کے اس نے کلی کی، تو ایسے صورت میں یہ وضو توڑ دیتا ہے، اور یہ الٹی بھی ناپاکی میں آئے گی، چاہے وہ خالص کھانا ہی کیوں نہ ہو جو آپ نے ابھی کھایا. اسی طرح وہ خالص دودھ ہی کیوں نہ ہو جو ماں کا پیا ہوا ہے، اگر یہ منہ بھر کے واپس نکلا ہے تو خواتین عموماً اس کو پاک سمجھ کے اس کے اوپر کپڑے نہیں دھوتی ہیں اور جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ ناپاک ہے. اللہ تعالیٰ. الٹی کے حوالے سے بات ہو گئی، میں ایک توجہ اور دلا دوں، ظاہر پروگرام آپ کو نہیں، الٹی کہتے کسے ہیں؟ الٹی وہ ہوتی ہے جو آپ نے ایک چیز کھائی اور آپ کی جس جگہ پر جانی تھی وہاں پہنچ گئی، وہاں پہنچنے کے بعد جو ایکسٹرا چیزیں وہ باہر آ گئی، جوف، مطلب جوف کہتے ہیں، پانی پی رہا تھا قرب کر کے نکال دیا تو وہ پانی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے دودھ پیتے ہیں، حلق تک پہنچتے اور حلق سے پہنچ کے واپس آ جاتا ہے، اس کو الٹی شمار نہیں کریں گے، اس کو چلا گیا پیٹ میں، چلا گیا معدے میں، چلا گیا، میں نے کہا اچھالتے ہیں. اچھا ایک اور امپورٹنٹ کوسچن کہ اکثر جمعے کی نماز میں لوگ سو جاتے ہیں، خطبے کے دوران، یہ تقریر کے دوران وہ سو جاتے ہیں، تو ان کا وضو کیا فاسد ہو جاتا ہے؟ جی وہ میرے خیال میں توجہ دلا دی گئی تھی پہلے اس مسئلے کی طرف، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سونے کی تعریف، مطلب سوتے ہوئے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ سوتے ہوئے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے کہ بندہ سوتے ہوئے اتنی غنودگی کے عالم میں چلا جائے کہ اگر وہ بغیر سہارے کے بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا بیٹھا گر جائے، یا اگر وہ سہارا لگا کے سویا ہے، سہارا کھینچ لیا جائے تو وہ گر جائے. تو اس صورت میں یہ سونا ناقص وضو ہے. اگر بیٹھے بیٹھے کسی کی آنکھ لگ گئی، پلک جھپک گئی، آنکھ لگ گئی، لیکن اتنی غنودگی میں نہیں گیا وہ کہ جناب جس کو استرخاء اعضا کہتے ہیں وہ نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کا وضو مطلب نہیں ٹوٹے گا، ناقص وضو نہیں ہے سونا. لیکن وہ اتنی غنودگی میں چلا گیا کہ بیٹھے بیٹھے گر گیا وہ، یا ٹیک ہٹائی تو گر گیا. لیکن اچھا میرا تو گمان یہ ہے کہ جس طرح کہ اگر کوئی آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے. اگر جو دونوں ٹانگیں یوں کر کے اٹھا کے جس طرح بیٹھتا ہے، اس طرح اگر دونوں پہ بیٹھ جائے تو شاید پھر وضو ٹوٹ جائے گا. حدیث مبارکہ کے اندر خطبے کے دوران یہ دونوں گھٹنے اٹھا کر اور ایسے کر کے بیٹھنا منع ہے. منع ہے. حدیث مبارکہ اس کی واضح طور پر موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ یعنی اس طرح دونوں گھٹنے اٹھا کے ایسے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس حالت میں اکثر لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، مراقبے کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ خود دوران خطبہ اس طرح بیٹھنا منع ہے. بلکہ امام احمد رضا خان صاحب تجربی فاضل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو باقاعدہ اس کے 2 جیسچر دے رکھے کہ پہلے خطبے میں ایسے بیٹھے اور دوسرے خطبے میں اپنے آپ کو تحیات کی طرح بیٹھے. تو وہ یہ ادب کا تقاضا ہے. یہ بات ذیل میں آ گئی تو آپ نے جب نیند ناقض وضو کی بات کی تو لوگوں کو بیٹھنا ہی منع ہے، پھر بیٹھتے پھر سو بھی جاتے ہیں. تو ایسے صورت کے اندر ان لوگوں پر جو ہے نا وہ ناقض وضو، نہ تو جمعہ ہو گیا، نہ نماز ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی عدولی بھی ہو گئی. تو یہ لاپرواہی ہے. یہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ مسجد میں اس طرح بیٹھنا منع ہے، یعنی خطبے کے دوران. یہ ہمارے ہاں ایک عمومی ایک مزاج بن چکا ہے، سارے جا کے ایسے کرتے ہیں، اندر ہو جاتے ہیں اور پھر اگر ذرا سا بھی ہو تو گر جاتے ہیں اور پھر اللہ اوپر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ اس امام کے پیروکار ہیں جس کی جو ہے نا نزدیک ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط طریقہ ہے کہ جب آپ کے اوپر بات آئی تو آپ نے امام بدل لیا کہ اب بولا جی وہ امام شافعی کے پیروکار ہو گئے. اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا کہ بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی وضو کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، جبکہ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو مسلسل پہ پروگرام اس پہ کیا جائے، ایپیسوڈ ہونے چاہیے. پھر بھی یہ ختم نہیں ہوا کیونکہ اتنا اس میں اتنا ذخیرہ موجود ہے، اتنا کثیر موضوع ہے یہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، جناب پروفیسر صاحب آپ کا بھی اور مولانا صاحب آپ کا بھی. بہت ممنون کہ آپ تشریف لائے اور بہت سحر حاصل گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے یہ خدمت آپ کو دوبارہ دیں گے کہ دوبارہ انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ وضو کے کچھ مسائل پہ ڈسکس کر سکیں اور کچھ مسائل آپ تک پہنچا سکیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ استفادہ بھی کریں گے. اپنے پروگرام کا اختتام نعت کے چند اشعار پر میں کیا کرتا ہوں، تو آج بھی آپ کے سامنے نعت کے چند اشعار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔